बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, हमने तकरीबन कोई 7-8 बरस पहले रोज़नामा उम्मत के लिए एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर मौलाना मंजूर मैंगल साहब का, और आज फिर एक दफ़ा हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने इस व्लॉग में कुछ सवालात मज़ीद हज़रत के सामने रखेंगे और उनके जवाबात लेकर के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले तो शेख, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। मुझे थोड़ा सा ही बताइएगा कि जब आप 2013 में यहाँ आए थे और उस वक्त यहाँ आबादी भी नहीं थी और इतने हरे भरे एक मदरसे से निकल करके जिनके जामिया फ़ारूकिया से और यहाँ आके जामिया सदीकिया की बुनियाद रखी, तो आपके जहन में था कि मुख्तसर वक्त में अल्लाह ताला इतनी इसमें रौनकें डाल देंगे? माशाल्लाह से आज मैंने देखी तो मस्जिद में 3 सफ़ें भरी हुई थी, 1000 से ऊपर बच्चे आपके पास दरस कुरान में शरीक हैं। अज़मत भाई, मसला तो ये है कि ये हमारी लाइन इस किस्म की है। मस्जिद हराम बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, एक वादी, गैर आबाद वादी के अंदर और एक पहाड़ी इलाके के अंदर मस्जिद हराम की बुनियाद, और फिर उस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजिरा को यहाँ बसाना। अल्लाह अपने बंदों को इनकी तरफ मुतवज्जे कर ले। फ़जाल अफ़ीदत मिन नास तहवी इलैहिम, मेरे औलाद की तरफ और ख़ाने काबा की तरफ पूरी दुनिया को मुतवज्जे कर दे। ये सारी मस्जिदें, सारे मदारिस हमारे उस मस्जिद हराम की शाखें हैं, मस्जिद नबवी की शाखें हैं, और हमारी मस्जिदों का रुख और उनका क़िबला भी सारे उसी तरफ है। तो वो हमारे मुक़्तदा है, हमने वही सिलसिला यहाँ शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे अकाबिरीन हैं, हज़रत अक़दस शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान रहमतुल्लाह अलैह जिन के पास 30 साल में रहा, और इसी तरह हज़रत अक़दस अल्लामा बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्लाह दरख्वासी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको यहाँ देखा, इन्होंने इससे बढ़ कर के मुश्किलात और ग़ैराबाद जगहों में इन्होंने काम शुरू किया और अल्लाह ने आज उनको नवाजा। तो अब आपने तो देखा तकरीबन 1500 से ज़ायद उलमा है, और यहाँ 4000-5000 के प्लाट मिलते थे, अब लाखों रुपए में एक प्लाट भी आपको 120 गज़ की भी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने मदरसे की वजह से पूरी दुनिया को आबाद कर दिया, वो आपके सामने है। अभी आप सबक में आएंगे थोड़ी देर के बाद, फिर आप देख ले कि क्या है। अच्छा शेख, ये बताइएगा कि अभी आपका जो दौरा तफसीर है, इसमें ज़ाहिर पूरे मुल्क से तो बच्चे शरीक हैं ही हैं, और सुना है कि बाहर ममालिक से भी आए हुए हैं। जी, बाहर ममालिक से आए हुए हैं? बाहर ममालिक वाले तो बराह रास्त वो नहीं आ सकते। आपको मालूम है कि इदारों में शायद हमारे ये कि मुल्क की तरफ से उन पर पाबंदी है, तो वो सैर व तफरीह के लिए उन्होंने वीज़ा ले लिया 2 महीने का, 1.5 महीने का। तो उस एतबार से फिर ये है कि कुछ आते हैं और हुकूमती सारे कवायफ उनके पूरे होते हैं, तो फिर हम यह कि किसी को रखेंगे, वरना हम रख नहीं सकते हैं। हम रियासत से और मुल्क से टक्कर ले भी नहीं सकते, इस पोजीशन में नहीं है, और इतनी सख्त और ताकत हमारे अंदर है भी नहीं। जी। तो वैसे आप कितने असबाक पढ़ाते हैं आम रूटीन में जब मदरसे में? आपको तो हैरत होगी कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, और आपको भी समझ में नहीं आएगा, उलमा को भी नहीं। इब्तिदा में जब बुनियाद मैंने रखी तो दौरा हदीस के सारे असबाक 2-3 साल तक मुकम्मल मैं ख़ुद ही पढ़ाता रहा, और मिशकात शरीफ इन पर ज़ायद वो भी मेरे पास, और मुफ्ती हजरात को जो कोर्स कराते उनका भी कोई सबक, और फिर भाग दौड़ और जो मेरी मसरूफ़ियात, वो इसमें लोग ही हमारे काम करते हैं, हमारे भाई, हम उनके मोहताज हैं और हम उनके काम भी आ जाते हैं। और जब कोई मेरे पास आता है तो हमारे साथी मना भी करते हैं, कभी हालात ख़तरनाक होते हैं कि आप न जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उलमा मौलवी और भी बहुत है, ये मेरे पास आए तो इसको अल्लाह ने भेजा है। चाहे छोटी मस्जिद में है, इमाम है, या किसी इदारे में। जैसे कि आज आप आए इत्तेफाकन, तो सुबह 8 बजे से मैं सबक शुरू हो गया, और 12:45 बजे आपने देखा, 1 बजे के करीब मैंने छोड़ दिया। अब मैं जा रहा हूँ असर तक, फिर सबक मेरा होगा। असर के बाद भी प्रोग्राम है, मगरिब के बाद भी प्रोग्राम है, इशा के बाद भी प्रोग्राम है। अब रात को 12-1 बजे मैं आऊँगा तो 2:30-3 बजे तक मैं किताब देखूँगा, सुबह फिर उसी तरीक़े पर। और रमज़ानों में भी ये 8 घंटे 7 घंटे रोज़ाना सबक होता है। अभी 2 साल से यहाँ है मौलवी तक़ीउद्दीन साहब, वो
تراویح پڑھاتے، ورنہ تراویح میں خود ہی پڑھاتا ہوں 1.5 پارہ، اور سبق میں خود ہی پڑھاتا ہوں۔ تو اب بعض مدرسوں میں 15 بندے دور حدیث پڑھاتے، بعض میں 16 پڑھاتے ہیں، 16 بندے، اور بعض میں 17-20 ہے، لیکن الحمدللہ میں دورے کے اسباق سارے اکیلے ہی پڑھاتا رہا ہوں، اور اب تھوڑے سے کم کر دیا اسباق میں نے اساتذہ کو دیا، تب بھی بنیادی کتابیں میرے پاس ہے، اور تقریباً دور حدیث میں 526-27 طلبہ صرف دورے میں تھے، باقی دور تفسیر کا سلسلہ 16 بندوں سے 20 بندوں سے شروع کیا، اب تو 1,500 سے اوپر ہے، آپ نے دیکھا سبحان اللہ کہ بڑی تعداد ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی عرض کیا کہ آپ کا عصر کے بعد بھی پروگرام ہے، مغرب کے بعد بھی، پھر عشاء کے بعد بھی، اور اتنی مصروفیت بھی، تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس حساب سے آپ کو ابھی سیکیورٹی تھریڈز بھی ہیں، اس کے باوجود آپ اتنے سفر؟ اداروں کو اللہ جزائے خیر دے، اور حکومت نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، سیکورٹی بھی انہوں نے دی ہے، اور اپنے جو میرے خیر خواہ ہے مسلمان بھائی آپ جیسے جو انسانی بس میں ہے وہ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس طرح کوئی ہے نہیں ہے ہمارا سلسلہ، جی جی، اور اللہ رحم کرے گا۔ ظاہر ہے کہ میں اس میں مخالف کے کہنے سے کہ آپ اپنے گھونسلے کے اندر رہے، باہر نہ نکلیں، جی جی، تو پھر یہ کہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ میرا کام مقصد رہ جائے گا۔ باقی اللہ کی طرف سے جو کچھ ہم سے بن پاتا ہے ساتھیوں سے، اللہ تعالیٰ ساتھیوں کو جزا خیر دے۔ یہاں کے اساتذہ بھی ہے اور باہر کے لوگ بھی ہے، وہ میرے ساتھ آپ جیسے دوست بہت ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ یہ صرف مجھے نہیں ہے، حضرت اقدس مولانا تقی صاحب کو بھی ہے، دارالعلوم والوں کو ہے، بنور ٹاؤن والوں کو بھی ہے۔ آج سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کی پگڑی ہے، جس کی داڑھی ہے، سفید کپڑے ہیں، اور قرآن جو پڑھاتا ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے، اس سے بڑا دہشت گرد اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، اور دشمن اس کی تلاش میں ہے۔ یہ صرف میں اکیلا نہیں ہوں، شاید میری کچھ جرائم، یعنی اسلامی جرائم اور ایمانی جرائم میرے کچھ زیادہ ہو، ورنہ یہ کہ دوسرے بھی اسی طرح سارے نکلتے ہیں، تو ہم کب تک گھونسلے کے اندر بند رہیں گے؟ شیخ، آپ تدریس کو ظاہر ہے اتنا وقت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسفار بھی ہوتے ہیں آپ کے، تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہم نے بہت پہلے آپ کی کتاب دیکھی تھی، تو اب بھی تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہے؟ میرے خیال میں عظمت بھائی، تصنیف لوگوں نے بہت تصنیفیں کی ہے، اور ان کی تصنیفوں کی چلت اتنی نہیں ہے جتنے میں نے شاگرد بنائے، جی جی، اتنے بنائے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی اس عمر میں، اور مزید اللہ تعالیٰ نظر بد سے ادارے کو بچائے، آمین۔ اور وہ سلسلہ ہے تصنیف و تالیف، وہ اتنا بڑا وہ کمال نہیں ہے دوسرے کی چیز اٹھا کر کے نقل کر کے لکھنا۔ جی جی، درس تدریس میں کمال پتہ چلتا ہے قابلیت کا اس وقت، جی جی، تو لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے کام جو کر رہے ہیں شاگردوں نے، وہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہے بخاری مسلم کی، ترمذی پر، ساتھیوں نے میرے شاگردوں نے کام کیا ہے دیگر مشکل کتابوں پر، جی جی، تو وہ میرا ہی کام ہے، وہ میری عزت ہے، ظاہر ہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے، اور موقع مل گیا۔ ایک سلسلہ ہے کہ یہ کتابیں ساری میرے ٹیپ شدہ ہے، ترجمہ قرآن پورا کا پورا وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، بخاری شریف بھی ہے، مسلم ہے، ترمذی بھی ہے، اور ابو داؤد بھی ہے، یہ سارے کے سارے کتابیں ہیں۔ اب یہ ہماری کمزوری ہے کہ بس اسی کو جمع کیا جائے، اور اس میں کانٹ چھانٹ ہوگا، اس میں تصحیح بھی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایک زبانی تقریر وہ الگ چیز ہوتی ہے، کتابوں کے مراجعات کے بعد وہ ایک الگ چیز ہے، تو وہ یہ سارا ریکارڈنگ کے پاس موجود ہے، الحمدللہ مدرسے کی انتظامیہ ہے، ان کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے۔ اچھا شیخ، آپ حدیث جتنے بھی ہیں، دور حدیث سارے آپ نے ابھی بتایا بھی کہ خود پڑھاتے ہیں تدریس ان کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جس طرح سے آپ کے ماشاءاللہ 1400-1500 بچے یہاں پہ دورہ تفسیر میں شریک ہیں، تو شیخ الحدیث بھی ہیں آپ اور شیخ التفسیر بھی ہیں، تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ حدیث کے بارے میں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بخاری کی ہزاروں سینکڑوں جو ہیں وہ حدیث یاد ہیں۔ عظمت بھائی، میں نے قرآن بھی حفظ کیا ہے، اور میرے استاد بھی موجود ہے، بلوچ ہے، جو 30-40 سال مکے میں رہا۔ اب وہ چونکہ وہاں کے اس پہ چونکہ انتظامی سلسلے میں اور وہاں کے ملکی حالات کے پیش نظر وہ مکہ چھوڑ کر کے یہیں آیا ہے، مولانا عبدالحق البلوچی اس کا نام ہے۔ میں نے بخاری شریف پورا ان سے 1.5 مہینے میں حفظ کیا ہے، اور وہ بندہ موجود بھی ہے، اور شکر ہے کہ ابھی وہ ادھر ادھر غائب نہیں ہے، ان کو میں نے پورا حرم شریف میں سنایا ہے۔ اچھا، جی ہاں، 1417 کی بعد، اب تو 45 چل رہا ہے، جی جی، 1417 میں نے وہ پورا ان کو حفظ کر کے سنایا تھا۔ جامع فاروقی کے وہ استاد بھی ہے، پہلے استاد تھے، اب وہ نہیں ہے، یہاں کسی بڑے ادارے میں ہیں، اور ان کو میں نے پورا سنایا ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے کہ ایک حافظ
وہ اپنی منزل کو پختہ کرتا ہے اور دہراتا ہے. تو سال میں تو میں پڑھاتا ہوں، پورا بخاری بھی پڑھاتا ہوں، ترمذی بھی پڑھاتا ہوں. تو اب وہ مجھے اس طریقے پر فر جیسے کہا جائے کہ قرآن مجید یاد، اس طرح یاد نہیں ہے، لیکن الحمدللہ شاید دوسروں سے زیادہ یاد ہے. یاد ہے مجھے اتنا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان کا دور حکومت تھا اور یہاں سے حلقے سے جو شخص ان کی طرف سے سلیکٹ ہوئے تھے ایم پی اے کے لیے، غالباً انہوں نے ایک تقریر ایم این اے کے لیے ہوئے تھے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی اسمبلی میں آپ کے خلاف کہ آپ کے مدرسے پہ جو ہے وہ بلڈوزر پھیریں گے. اور ان کو غلط فہمی ہوگی. میں اصل میں زبان کا ذرا آزاد ہوں، مذاق بھی کرتا رہتا ہوں. اس بندے کو کامیابی میں نے ہی کرایا، آپ کے علم میں ہو. اس میں ایم این اے ایم پی اے دونوں یہاں کے طواف کرتے رہے، دونوں کے دونوں. اور اس میں جو ایم پی اس دفعہ رہ گئے، دونوں کے دونوں رہ گئے. یہ حضرات میرے پاس آتے رہے. تو بہرحال یہ کہ میں نے ان کی حمایت بھی کی. اور مسلمانوں میں بہرحال ایک جو حضرات ہیں ہمارے معتقدین اور متوسلین بھی بہت ہے، ان سے میں نے اپیلیں بھی کی. اور وہ جو جس نے بلڈوزر چلانے کا کہا تھا، تو وہ تو ان کا ایک بھائی ہے، وہ مفتی ہے اور کراچی کے ایک بہت بڑے ادارے کے فاضل ہے، برطانیہ میں ہیں. تو ہمارے سامنے وہ بندہ بھی تھا. تو اس وجہ سے میں نے ان کی حمایت بھی کی. اور دونوں کے دونوں اس وقت رام بھی ہو گئے تھے. لیکن ان میں سے جو صوبائی اسمبلی والا ہے، وہ ربستان جس کو کہتے ہیں، وہ تو ہے ہی یوں سے یہ میں ان کے گھر کا بندہ ہوں، وہ میرے گھر کا بندہ ہے. باقی سیاسی طور پر اختلافات تو اپنی جگہ پر ہے. بلڈوزر چلانے کا کہا، اچھا کیا اس نے پارٹی کو راضی کر دیا، لیکن گفتن آسان است کردن مشکل است. یہ کہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. اس طرح مشکل ہوگا میرے خیال میں یہ. ورنہ آج تک نہ بنور ٹاؤن باقی رہتا تو بڑے بڑے لوگوں نے بھی کہا اس کو بلڈوزر لگانے کا. دارالعلوم حقانیہ کوڑ خٹک کو بھی، دارالعلوم کو، جامع فاروقیہ کو، تو ان کو بلڈوزر نہیں لگا تو اس کو بھی نہیں لگا. اور پھر مزے کی بات، خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ اگر بلڈوزر لگ بھی جائے، آپ مجھے کسی جنگل میں بٹھا دیں تو یہ انشاءاللہ یہ 2,000 لوگ وہاں بھی. اچھا شیخ، ایک چیز ہے وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک جید علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی خطابت بھی اپنی جگہ اس کی ایک شہرت ہے، آپ کی تدریس کی اپنی جگہ ایک شہرت ہے، آپ کی اپنی شخصیت ہے. اور جو عذرائے تفنن آپ کچھ جملے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل ہو جاتے ہیں، تو اور پھر بچے اصل مسئلہ یہ ہے کہ عظمت بھائی آپ کو کیا بتاؤں، کبھی مثال بہت بری ہوتی ہے. جی مثال بہت بری ہوتی ہے. یہ ایک مستقل ایک فن ہے. جی ہاں. قرآن پاک کے امثال پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، دیگر حضرات کے مفسرین کی بڑی بڑی کتاب. مثال بڑی بری ہوتی ہے، بہت بری مثال ہوتی ہے. وہ مثال قرآن پاک میں بھی ہے. تو مثال، نہ مثال پیش کرنے والا اللہ ہے، نہ وہ برا ہے. جی اور مثال بری ہے، لیکن جس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے، جس کی ذلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ممثل لہو. اس مثال کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر کے اصل ذلت اسی کے مقصود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات ان پڑھ ہے. یہ ان پڑھ ہے. اور یہ تعلیم کا جو نام ہے نا، یہ ان چیزوں سے، بلاغت سے، ان چیزوں سے. خوشترام باشد کی سر دل برا، گفت آیت در حدیث دیگرا. کبھی خطاب میرے نبی کی طرف بھی ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لا تکونن من المشرکین، شرک نہیں کرنا، تو کبھی شرک نہیں کرنا. تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، وہ سنانا کسی اور کو ہوتا ہے. آج آپ آگے سبق میں بیٹھے تھے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو ڈالر لے کر، پیسے لے کر کے دنیا میں گھومتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور اس زمانے میں شام کے دیگر ملکوں کے، اس سے آپ دھوکے میں نہ پڑے. میرے نبی کبھی دھوکے میں نہیں آیا تھا. سنانا دوسروں کو مقصود ہے. تو میں کبھی پیار محبت سے جوتا کسی باطل کو مار دیتا ہوں، لیکن اس کو میرے اپنے لوگ اچھال کر کے وہ غریب کو سمجھتے نہیں ہے. اور یہ اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر اس پر میں مولانا رومی پر شروع ہو جاؤں تو ایسی مثالیں آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے جو بیان کیا کہ خدا کی قسم آپ نے سنا بھی نہیں ہے، اور پھر امت کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے. لیکن مولانا رومی جیسے گوہر نایاب، اصل مقصد وہ مثال جتنی بھی بری ہو، لیکن جس واقعے کی منظر کشی وہ کرتا ہے، اصل وہ سارا سب کچھ اسی واقعے والے کو اس کو جوتا مارنا ہوتا ہے. تو شیخ ابھی کتنا وقت مطالعہ کرتے ہیں تدریس کے دنوں میں یا عام دنوں میں؟ عظمت بھائی مطالعہ ہم کرتے نہیں ہیں، مطالعہ ہم سے کروایا جاتا ہے. ظاہر اگلے دن کلاس میں آپ دیکھیں کہ اس میں یعنی یہاں ایک دو تفسیریں رکھی ہوئی ہے.
جی جی یہ کچھ مفسرین ہیں جس نے تفسیریں جنہوں نے لکھی ہے جی جی وہ بھی سبق میں شریک ہے. جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہے باہر ملک سے آئے ہیں, تفسیریں بھی ان کی چھپی ہے, وہ سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے درس میں جی بیٹھے ہاں ہوئے ہیں. جی ہاں, وہ سبحان خدا جانے کہ اس نے کس طرح تفسیر لکھی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس قسم کے بہت سے آپ آئیں تو میں آپ کو ابھی ملاقات کرا دیتا ہوں جی جی جن کی تفسیریں باہر کی دنیا میں بھی ہے لیکن وہ بیٹھے ہوئے سبق میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا خوف ہوتا ہے, ان کی برکت ہے, ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر رات کو 11 بجے یہاں آتا ہوں, 12 بجے آتا ہوں, تو بخدا کبھی 2:30 بجے 3 بجے تک مطالعہ کرتا ہوں, صبح فجر کے بعد. پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ٹرخانا ان کو آسان نہیں ہے. اور آپ نے محسوس کیا ترجمہ پڑھانا وہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, ترجمہ تو کوئی مسئلہ نہیں. جی جی مسئلہ گرامر جو اس میں چلتا ہے نا وہ اتنے مشکل ہے, وہ گرامر وہ اتنی مشکل ہے کہ یہ کسی کا, اور آپ کو تو خوش بھی ہونا چاہیے جی جی کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس گرامر کے روشنی میں پڑھانا شاید ہی مجھے کوئی اور نظر نہیں آ رہا. زبردست. یہ آپ کے ملک کی نیک نامی ہے, یہ آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کے ملک کے لیے ایک عظیم ایک خوشخبری ہے. اور باہر کی دنیا, اور آپ انڈیا میں جائیں گے, آپ ایران میں جائیں گے, جو سنی برادری ہے قرآن کے شوق رکھنے والے, برطانیہ امریکہ میں بھی جائیں گے اور لوگ آئے ہیں, جی ہاں تو ان سے آپ پتہ کریں گے کہ جو علم سے جن کا تعلق ہے وہ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. اس کا عام ترجمہ سے تعلق نہیں ہے, زبردست. عام ترجمہ سے نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ ابھی آپ کی ملاقات ان مفسرین سے بھی کرا دیتا ہوں کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے سبق میں. جی زبردست. اچھا شیخ, ابھی آپ نے شرک کا ذکر کیا, تو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک پنڈی کے پیر ہیں, وہ مائک کے اندر باقاعدہ وہ شف کر دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ہزاروں میں لائنیں لگا کے کھڑے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی پیر جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو مسمرزم ہے جی جی اور اس قسم کے یہ جادو اور یہ تسخیر, یہ چیزیں یہ شیاطین کے پاس بہت زیادہ ہے. جی جی یہ بہت ہے. آپ کو لوگ بتائیں گے یہ جو اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کے پاس کیا کرشمے تھے. مسیلمہ کذاب 200 سال سے زائد اس کی عمر تھی, اس کے پاس کیا کرشمے تھے. اور ذو عمر اور ذو کلا, بخاری میں ان کا تذکرہ آتا ہے, جیسے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہو گئے. جریر بن عبداللہ البجلی نے اس زمانے میں, آپ کو پتہ کہ یہ میڈیا, یہ ٹیلی فون, یہ ذرائع ابلاغ, یہ چیزیں تھیں نہیں, یمن سے ان کو لے کر کے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے جاتا ہوں. ہمارا نبی ایسا, اس کی پیشانی ایسی ہے, اس کے دانت مبارک اس قسم کے, اس قسم کا خوبصورت ہے. جریر بن عبداللہ البجلی وہ خود اتنے خوبصورت تھے, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یوسف احد الامہ, حضرت عمر نے فرمایا کہ اس امت کا یوسف یہی ہے. تو جب ان کو لے کر کے ان کے پاس اتنے کرشمے تھے وہ زمانے جاہلیت کے, انہوں نے کہا آپ جس نبی کا تذکرہ کر رہے وہ اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے, تو ہمیں مدینہ نہ لے جاؤ, اس کا انتقال 3 دن پہلے ہو چکا ہے. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ دیکھیں نا کہ نہ ٹیلی فون ہے نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. کہتا آپ جس نبی کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں, ہم غلام ہیں, آئیں گے ملیں گے, ابو بکر سے ملیں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے دیگر دوستوں سے فی الحال ہماری مصروفیت ہے. مسلمان تو ہو گئے جریر بن عبداللہ البجلی کی, یہ بخاری آپ کو سنا. لیکن یہ کہ جس شخصیت اور جس عظیم ہستی کا ذکر خیر آپ کر رہے ہیں اس کا انتقال ہو گیا. چنانچہ جریر بن عبداللہ البجلی وہ تو چونک گئے, ان کو دھولا کر کے رکھ دیا کہ وہ جیسے آگے وہ گئے, قافلہ آگے, کسی قافلے سے پوچھا کہاں, قافلہ والے بھی افسردہ ہے, کہاں سے آ رہے, مدینے سے آ رہے, کئی دن سے وہاں سے نکلے, پیارے پیغمبر کا کیا حال ہے ان کا, تو وہ کہنے لگے کہ جی 3 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ کرشمے یہ ہوتے ہیں یہ سب کے پاس. یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جنات منات کا میں اتنا ماہر ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا جی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا. اور بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ زیادہ مجھے چھیڑیں گے نا تو میں جن کو یہاں سے امریکہ میں کہہ دوں گا کہ تو نکل جا, انشاءاللہ جائے گا, لیکن میں یہ کم کرتا نہیں ہوں. اچھا سمجھے, یہ کسی کی صداقت کی دلیل نہیں, یہ اس کی پیری کی نہیں ہے. سب سے بڑا پیر جنید بغدادی کے بقول وہ ہے جو نبی کی سنت کا پابند ہو, سبحان اللہ, بالکل ایسے دین کا پابند ہو. یہ ہواؤں میں اڑنا, یہ یہودیوں کے پاس اس وقت جو جادو ہے ہواؤں میں اڑنا, یہ ہندو بھی اڑتے رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے مشائین اور اشراقیین جو فلاسفہ کے 2 طبقے ہیں, ان کی تفصیلات میں جا کر کے فیثاغورس, بطلیموس, اور یہ آپ کو بتا دوں گا تو آپ حیران ہوں گے ان کے پاس کیا سے کیا کرشمے نہیں تھے. یہ ساری چیزیں کوئی ایسی ان کی حیثیت نہیں ہے. پیر کی زندگی کو دیکھو, نماز بھی نہیں پڑھتا, قرآن و سنت سے واقف بھی نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ اس کی کرامتیں دیکھیں, وہ کرامت نہیں ہے. اور اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑی میری بہت اچھی کرامتیں ہیں. بات اور
اچھا شیخ، یہ جو جنات کی آپ نے بات کی تو یہ باقاعدہ آپ نے یہ علم بھی کسی سے سیکھا؟ علم یہی ہے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ سے لے کر والناس تک جو ہے نا، اس کے سامنے وہ ہیچ ہے. ان کی بدماشی آپ نے دیکھا کہ یہ آسمانوں تک جاتے، مورچے بنا کر کے وہاں فرشتوں کی میٹنگ ہوتی تھی، اس کو بھی سنتے تھے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ان پر پابندی لگی، بارڈر بندی ہوگی، سرحد بندی ہوگی. اب اس سے آپ دیکھیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنَ الْمَقَاعِدِ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اب کوئی بھی چوری چھپکے سے اگر کان لگاتا بھی ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے چمکتا دمکتا تارا میزائل کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور یہ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ، اچک لیتا کسی بات کو چوری چھپکے سے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، چمکتا. یہی آیت ہے، اور اسی سے اس آیت کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ناچنا شروع کرے گا وہ جن والا آدمی جس پر جن آ گیا. یہ وہی میزائل ہے. میزائل والی آیت بھی خود، میزائل خود بھی ان کے لیے اور آیت بھی اس قسم کی بھاری ہے. سورہ صافات میں بھی ہے، دیگر صورتوں میں. ایسا کئی دفعہ سنا بھی ہے کئی حضرات کے بارے میں کہ جنات بھی وہاں ان سے کسب فیض کرتے ہیں اور پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ایسا کبھی آپ کے ساتھ؟ یہ تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، یہ اولیاء اللہ، یہ حضرات ہیں، ان کے سبق میں آتے ہیں. ان کے سبق میں اپنا نہیں کہہ سکتا. مٹھی وہ تو ان سے پتہ کرے، کسی جن والے سے واسطہ کر لینا کہ کہاں جاتے ہیں نہیں جاتے. میں آپ کو، اور طلباء سے آپ پتہ کر سے کہ یہاں کیا دیکھا ہے، میں نہیں کہہ سکتا آپ کو. اچھا جی، یعنی کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ آتے ہیں وہ آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. اور وہ جو کوئی عملیات کا کام کرے اس سے پتہ کرو، وہ ان کا حق ہے. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم میں ظالم بھی ہے اور ہم میں مسلمان بھی ہے. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. وہ مولانا تقی صاحب کی کتنی تقریریں سنتے ہیں. وہ راوڑ میں کتنے لاکھوں کے تعداد میں، اور راوڑ میں بھی ہے. اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان میں ہر قسم کی، ان میں بھی اسی طرح دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، یہ سارا چکر ان میں بھی ہے. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ سارے چکر. سورہ جن جو 29واں پارہ ہے اس میں آپ دیکھیں. اچھا شیخ، آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے ظاہر ہے قرآن مجید حفظ کرنے سے لے کے جامعہ فاروقیہ کا سارا دور، اور پھر یہاں 10-11 سال ہو گئے. کوئی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ جو آپ کو کبھی بھولتا نہ ہو، ناقابل فراموش واقعہ جس کو ہم کہہ سکتے ہوں، کسی سے ملاقات ہو، کوئی زندگی میں پیش آنے والا کوئی واقعہ؟ عظمت بھائی، بہت ہمارے اکابرین جو ہے نا، خود ہی ہر ایک کی خوشبو الگ ہے. اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اس کے یہ کہ تقویٰ، طہارت اور تسلب فی المذہب، اپنے مذہب میں اس طریقے، اور پہاڑ ہٹ جائے لیکن وہ نہ ہٹیں، اور اس کی خوشبو الگ ہے. مفتی نظام الدین الگ ہے. اور سعودی کے علماء بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا. اور یہاں سندھ میں میرے مرشد حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بہر شریف رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے بیعت کی. پھر حافظ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کے بعد یہ ہے کہ یہ آپ کو کیا بتاؤں، ایک واقعہ نہیں، واقعات ہیں. اور شاید اس دنیا سے چلا جاؤں وہ بھولیں گے نہیں، لفظ بلفظ سارے یاد ہیں. اب اس پہ وقت لگے گا کہ ان حضرات کی خدمات ہے، ان کی تقویٰ، طہارت ہے. ہم تو ان کے لیے باعث بدنامی ہے. اور ہم یہ کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناک خون پروانے کا ہوگا. یہ وہ باغ ہے کہ جس میں اللہ نے ان کو بہت رکھا ہے. اچھا شیخ، مدارس میں بہت زیادہ طلباء آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. آپ پہ اللہ تعالیٰ کی یہ اتنا فضل جو ہے، یہ اس کسی بزرگ کی خاص دعا ہے، والدین کی ہے؟ دیکھیے کہ ایک سبب کے لیے، ایک مسئلے کے لیے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. جی. میں نالائق رہا. اور یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ جو سلیم اللہ خان کا حق تھا، جو مفتی نظام الدین کا اول سے لے کر آخر تک میں نے انہی سے پڑھا. ان کی خدمت میں نے نہیں کی، لیکن شاید ان کا حسن ظن رہا. آپ کے علم میں ہونی چاہیے میں خانہ بدوش ہوں. اور یہ ہے کہ اب تک میرے بھائی خانہ بدوش ہے. اور بکریاں ہیں ہمارے پاس. اگر شوق ہو تو میں آپ کو گاؤں میں لے جاؤں گا. پہاڑوں میں ہم لوگ رہتے ہیں. اور یہ حضرات بس انہوں نے عزت بہت دی، اور کھلے دل کے مالک تھے. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی نظام الدین نے بھی حد کر دی. میرے دیگر اساتذہ، یہ اساتذہ. اور پھر میں 4 سال کا تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. والدہ میرے ساتھ ہی رہی ہے شادی کے بعد. یہاں جامعہ فاروقیہ میں بھی ابھی 2-3 سال پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. تو بس والدہ ہے، آپ کی دعائیں ہیں. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں طلبہ ہی مؤثر ہیں. اور طلبہ اب تک استاد اپنے آپ کو سمجھا بھی نہیں، اور وہ بھی بس ملنگوں کی طرح. طلبہ ہی کا فیض ہے یہ، سارا انہی کا احسان ہے.
وہی میں نے عرض کیا کہ جب وہ 5 دن، میں 3 مہینے چھٹی نہیں کرتا، چھٹیاں میری نہیں ہوتی، مدارس کی 3 مہینے چھٹیاں رہتی ہے، اس میں یہی ہے، اب یہ انہی کی برکت ہے، قرآن پاک کا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ دیکھ لیتا ہوں، لیکن اگر یہ لوں تو پھر کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو اساتذہ بھی ہے، والدین بھی ہے، اور کچھ لوگ اس قسم کے ہیں کہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں، کہ وہ تہجد کے پابند ہیں، میں تو نالائق ہوں، لیکن ان کی دعاؤں میں مائیں بھی ہے، بہنیں بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، علماء بھی ہے، طلباء بھی ہے، تو یہ گاڑی جو چل رہی ہے ان کی دعاؤں سے چل رہی ہے۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کے جس طرح سے بلا خوف و خطر جو آپ بیان کر دیتے ہیں، جو چیز ہوتی ہے وہ آپ ڈیلیور کر دیتے ہیں، تو کچھ چیزوں کا ہمیں بھی اندازہ ہے، آپ کو جو پریشر آتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچا ہو کہ یار اتنا پریشر آ رہا ہے، بیان واپس لے لو؟ اصل میں عظمت بھائی آپ کو بتاؤں، اوپر تھوکو پیشانی، نیچے تھوکو داڑھی۔ جی جی بیان اگر کرتے تو یہ لوگ جوتے مارتے، جی جی زمین والے جوتے مارتے، اور اگر بیان نہیں کرتے تو آسمان والا جوتا مارتا۔ اذا ظہرت الفتن والبدع، جب فتنے اور بدعت جب یہ عروج پر ہوں تو فعل العالم ان یظہر علمہ، عالم کی ذمہ ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کر دے، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ورنہ اس عالم پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ تو اگر بیان کرتے تو یہ زمین والے جوتے مارتے ہیں، بیان نہیں کرتے تو آسمان والے کے جوتے پڑیں گے، تو اس لیے ان کے جوتوں کے اختیار کرتے ہیں، آسمان والوں کے جوتوں سے بچیں۔ اور یہی ہے 2 راستے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ٹرک آ رہی ہے، آپ یہ ہے کہ ہائی روف میں ہیں، اور ادھر سے ایک بھینس ہے، آپ کے بچے ہیں، تو تیسرا راستہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ ٹرک کے اور ڈمپر کے ساتھ ٹکر کے بجائے بہتر بھینس کو مار دوں۔ تو اس لیے ہم بھینسوں کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آسمان والے کے ذات کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے۔ تو شیخ اس کی تو قیمت بھی چکانی پڑتی ہے، تو آپ کو اندازہ ہے؟ قیمتیں یہ ہے کہ قیمتیں تو آپ بھی حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں، وہ بھی حیران ہیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے مجھے یہاں اس دنیا کے نقشے سے ہٹنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک میں زندہ ہوں۔ جی جی سمجھیے، وہ بھی حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں، اور یہ مسئلہ ہے۔ بالکل آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ جو اردو میں کہتے ہیں کہ تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، جی جی مسئلہ بہت سی چیزیں کئی دفعے ارادہ کرتے ہیں کہ بیان کریں گے بھی نہیں، پتہ نہیں اندر کیا چیز ہے وہ نکلوا دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس وجہ سے البتہ ایک بات ہے، جی جی وہ یہ ہے کہ مذاق کر کے، مذاق میں ظاہر ہے کہ سنجیدگی میں اگر ان کو بولیں گے جی جی تو وہ سمجھیں گے کہ ہم پر حملہ ہوا۔ مذاق میں اس میں پہلے جوتا اپنے آپ کو مار دیتا ہوں، کبھی مولویوں کو بھی گالی دیتا ہوں، لیکن مقصد میرے وہ ہوتے ہیں دوسرے والے۔ ظاہر ہے آپ یہی اگر بات سنجیدگی اس لیول پہ کریں گے تو پھر تو بہت زیادہ، لیکن آپ کا جو انداز ہے ایک لپیٹ کے دینے میں، تو وہ بڑا وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ شیخ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ٹائم دیا، یقیناً ابھی آپ کا بزی شیڈول ہے، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، یقیناً ہم نے ان سوالات کا احاطہ کیا ہے جو آپ کے لیے بھی نئی ہونی چاہیے، اور آپ مزید حضرت سے کوئی اس طرح کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ کسی ولاگ میں ہم اس کا احاطہ بھی ضرور کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔